अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा नाम तहसीन अख्तर है और आज हम इंटरमीडिएट साल दोम की उर्दू की किताब सरमाया उर्दू के सबक नंबर 8 जिसका नाम हवाई है, इसका मुताला करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपके निसाब में शामिल सबक हवाई की मुसन्निफ़ा का नाम है बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन। मुसन्निफ़ा का लफ्ज़ ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होता है जबकि मुसन्निफ़ का लफ्ज़ मर्द हज़रात के लिए। तो आपने ये बात हमेशा जहन में रखनी है कि मर्द हज़रात के लिए आपने मुसन्निफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है जबकि ख़वातीन के लिए आपने मुसन्निफ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन का तारुफ़ कुछ यूँ है कि आप 15 अक्टूबर 1928 को कलकत्ते में पैदा हुईं। अंग्रेज़ी में आपने एमए किया और एमए करने के बाद आप दर्स व तदरीस के शोबे के साथ मुंसलिक हो गईं। आपके शोहर आला सरकारी अफसर थे और फ़ॉरेन ऑफिसर की बीवी होने के नाते आपको मुफ्ती ममालिक की सैर का मौका मिला। आपको अदबी मज़ामीन लिखने का शौक़ था। यही वजह है कि आपने 2 सफ़रनामे लिखे। पहले सफ़रनामे का नाम है सात समुंदर पार और दूसरे सफ़रनामे का नाम है धनक पर कदम। आपके दूसरे सफ़रनामे यानी धनक पर कदम की वजह से आपको आदमजी अवार्ड भी मिला है। इसके बाद अब हम सबक के तारुफ़ की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके निसाब में शामिल सबक का नाम हवाई है और सिनफ़े अदब के एतबार से ये एक सफ़रनामा है और ये सबक जो आपके निसाब में शामिल है ये बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन की सफ़रनामे की किताब धनक पर कदम से लिया गया है। इस सबक में बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन ने बहुत दिलचस्प और पुरकशिश अंदाज में अपने हवाई के सफ़र को बयान किया है। तो इस सफ़र में वो हमें अमरीकी रियासत हवाई से मुतल्लिक़ दिलचस्प मालूमात फ़राहम करती हैं। इसके अलावा हवाई जहाज़ के ज़रिए जो उनका तवील सफ़र था उसमें जिस खौफ का वो शिकार थीं उसको उन्होंने बयान किया है और फिर अपनी सियाहत के शौक़ को भी बयान किया है। उसके बाद वो हमें बताती हैं कि इस सफ़र के दौरान उन्होंने कहाँ कहाँ क़याम किया और उस क़याम के दौरान उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब आप हवाई पहुंच गईं तो वहाँ के खानगी मामलात का भी वो बयान करती हैं। खानगी मामलात कहते हैं घरेलू मामलात को। उसके बाद जब वो हवाई का बाकायदा मुशाहिदा करने के लिए घर से निकलती हैं हवाई की सैर के लिए, तो वहाँ के जो कुदरती मनाजिर हैं उनको बयान करती हैं। फिर अमेरिका में रहने वाले लोगों का जो तर्ज़ हयात है उसे बयान करती हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनका कैसे चलना फिरना है, कैसी उनकी बोदोबाश है। फिर उसके बाद वो अमेरिका के माशी और माशरती निज़ाम के हवाले से बात करती हैं जिसमें वो उनकी सुपरमार्केट और उनके जो बाकी उनका चलना फिरना है उससे मुतल्लिक़ वो बताती हैं। और आखिर में फिर वो तालीमी तनव्वुर के बारे में बताती हैं कि हवाई में किस कदर तालीमी तनव्वुर पाया जाता है, उसमें कौन कौन सी तालीमी दर्सगाहें हैं। तो ये तो रहा इस सबक का तारुफ़ जिसमें हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बातों के बारे में पता चलेगा और हम ये जानेंगे कि बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन ने हवाई में किन किन चीज़ों का मुशाहिदा किया, किन किन जगहों का मुशाहिदा किया और उनके क्या ख़यालात हैं उनके हवाले से। इस स्लाइड में आपके सफ़ा नंबर 47 और 48 में मौजूद जो मतन है उसमें मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, उनके मानी दर्ज किए गए हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ है मुसल्लत। मुसल्लत के मानी हैं सर पर सवार होना, ढारस, तसल्ली, मराजियत, वापसी, ओखली में सर देना, जानबूझकर खतरे में पड़ना। आपके इस सबक में बहुत ज़्यादा ज़रबुल मिसल और मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है। ताक होना, माहिर होना, BOAC इंग्लिस्तान की मशहूर कंपनी का नाम है। 1440 मिनट 24 घंटे ज़रबुल मिसल है ये। नदारत, गायब होना, रस्म देरीना, पुरानी रस्म, तंबी, हुक्मन पैगाम देना। पेनएम अमेरिकन हवाई कंपनी का नाम है। आटे दाल का भाव मालूम होना, ऊंच नीच से वाकिफ़ होना। फिर ज़रबुल मिसल
اس کا استعمال ہوا ہے، ہاک چھاننا، سفر کرنا، نہ گفتہ با، نہ قابل بیان۔ اب ہم اس سبق کے باقاعدہ مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہوائی دراصل ہے کیا۔ ہوائی امریکہ کی ایک ریاست کا نام ہے۔ امریکہ جسے عام طور پر ملک سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ چھوٹی بڑی مختلف ریاستوں پر مشتمل ایک خطہ ہے۔ امریکہ کا نام پر بھی اگر آپ غور کریں تو اس کا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یعنی کہ متحدہ ریاستیں امریکہ، اور ہوائی اسی کی ایک ریاست کا نام ہے۔ ہوائی کی ریاست بحر الکاہل کے مغربی ساحل کے ساتھ واقع ہے۔ بیگم اختر ریاض الدین کے شوہر چونکہ اپنے سرکاری کام کے سلسلے میں ہوائی جا چکے ہیں اور بیگم اختر ریاض الدین کو ان کے پاس ہوائی جانا ہے، تو اس سلسلے میں انہیں ہوائی کے سفر کے دوران کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہوائی پہنچ کر کن حادثات اور واقعات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور ہوائی میں وہ کیا کچھ دیکھتی ہیں، اس سب سے متعلق ہمیں اس سبق میں معلوم ہوگا۔ اب ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں بیگم اختر ریاض الدین نے کتنے دلچسپ انداز میں ہمیں ہوائی کے سفر کے بارے میں بتایا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 47 اپنے سامنے کھول کر رکھیں، جب تک آپ کے سامنے متن نہیں ہوگا، یعنی کہ ٹیکسٹ نہیں ہوگا، تب تک آپ اس سبق کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ اس سبق کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے، اس کا پیراگراف نمبر 1 ہے: دنیا کے حسین سفر ہمیشہ مجھ پر مسلط رہے ہیں، یہ ایک اور سہی۔ کچھ اتنے لمبے ہوائی سفر کا ڈر، کچھ ایک صاحبہ نے ڈرایا کہ ٹوکیو سے ہونولو تک نیچے بحر الکاہل ہوتا ہے اور اوپر خدا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سبق کے آغاز میں ہی بیگم اختر ریاض الدین ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کے شوہر سرکاری آفیسر تھے، تو اس سلسلے میں انہیں دنیا کے مختلف ممالک میں جانے کا موقع ملا۔ کچھ سفر تو بیگم اختر ریاض الدین نے خوشی کیے، اور کچھ سفر ایسے تھے کہ جو بیگم اختر ریاض الدین کو مجبوراً بھی کرنا پڑے، کیونکہ ان کے شوہر کو ان ممالک میں جانا ہوتا تھا اور بیگم اختر ریاض الدین کو ان کے ساتھ جانا پڑتا تھا۔ اسی سلسلے میں ہوائی کا سفر بھی بیگم اختر ریاض الدین کو کرنا پڑا۔ تو جب وہ ہوائی کا سفر کرنے جا رہی تھی تو ایک صاحبہ نے انہیں بتایا کہ ٹوکیو، جو کہ جاپان کا شہر ہے، وہاں سے لے کر ہونولو تک، ہونولو ہوائی کی دارالسلطنت کا نام ہے، وہاں تک کا سفر انتہائی خطرناک ہے، کہ اس سفر کے دوران آپ کو نیچے کہیں بھی زمین کا کوئی خطہ نظر نہیں آتا، بلکہ ہر طرف بحر الکاہل ہی ہے، یعنی کہ نیچے پانی ہی پانی ہے اور اوپر خدا۔ اگر آپ کے جہاز کو کسی خطرے کا، کسی حادثے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ کی جان کے بچنے کے کوئی بھی چانسز موجود نہیں ہیں۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہوائی جہاز کا سفر ایسا سفر ہے کہ آپ ہوا کے درمیان معلق ہوتے ہیں، ہوا میں معلق ہوتے ہیں۔ معلق کا مطلب ہی درمیان ہے۔ آپ ہوا میں معلق ہوتے ہیں، تو آپ اگر کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کی جان کے بچنے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ آپ نے بہت سے حادثات کے بارے میں سنا بھی ہوگا، ہوائی جہاز کے حادثات کے بارے میں، کہ اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچ پایا ہو۔ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز کے حادثات میں کسی انسان کی جان نہیں بچ پاتی اور انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو جب بیگم اختر ریاض الدین نے یہ سنا تو وہ خوف کا شکار ہو گئی، لیکن کیا ہو سکتا تھا، اب انہیں جانا تو تھا ہی، کسی صورت بھی وہ اس سفر سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ، اور آپ دیکھیں گے آگے، کہ اس سفر نامے میں، اس سبق میں بیگم اختر ریاض الدین نے اپنی ہر ایک بات کو واضح کرنے کے لیے، اپنی ہر ایک بات کی وضاحت کے لیے مختلف ضرب المثل کا استعمال کیا ہے، محاورات کو استعمال کیا ہے، اور ان محاورات اور ضرب المثل کی مدد سے اپنے اس سفر نامے میں خوبصورتی پیدا کی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب اوکھلی میں سر دیا تو ان دھمکوں سے کیا ڈرنا، جب ایک مصیبت میں سر دے دیا ہے، جب ایک کام میں نے حصہ ڈال دیا ہے، تو اب اس کا کچھ بھی نتیجہ ہو، اب اس سے ڈرنے سے کیا فائدہ۔
تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر کا سامان سمیٹا اور ایک گراج میں بند کر دیا۔ اب میں گھر کا سامان سمیٹنے میں کافی ماہر ہو چکی ہوں۔ طاق کا مطلب ہوتا ہے ماہر ہونا۔ اب میں سامان سمیٹنے میں کافی ماہر ہو گئی ہوں۔ جلدی سے ایک گٹھری باندھتی ہوں اور سارے سامان کو الگ کر دیتی ہوں، اور محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس گھر میں پہلے کبھی کوئی سامان تھا بھی کہ نہیں۔ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی جو کہ ان کی کالج میں پڑھتی تھی، اسے اپنے ساتھ میں نے سفر میں لیا، اور جو ان کی بڑی 2 بیٹیاں ہیں ان کے BA کے امتحانات تھے اور انہیں 2.5 مہینے بعد آنا تھا، اس لیے وہ انہیں وہیں چھوڑتی ہیں اور خود کراچی جا کر وہاں سے BOAC کا ٹکٹ بک کراتی ہیں۔ BOAC دراصل انگلستان کی ایک ہوائی کمپنی کا نام ہے، اور یہ ایک غریب ہوائی کمپنی سمجھی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ 24 گھنٹے کی گنجائش رکھنی چاہیے جب بھی آپ اس ہوائی کمپنی کو سفر کے لیے چنیں، کیونکہ یہ ہمیشہ 24 گھنٹے کیونکہ یہ ہمیشہ اپنی فلائٹ سے 24 گھنٹے لیٹ ہوتی ہے، اور 24 گھنٹے سے کم لیٹ ہونا یہ اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے۔ تو بیگم اختر ریاض الدین ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ نے 24 کو کہیں جانا ہو تو نہیں بلکہ 25 کو آپ کو کہیں جانا ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ 24 کی سیٹ بک کروائیں، تاکہ آپ وقت پر اپنے جو منزل ہے وہاں پر پہنچ سکیں۔ لیکن پھر بھی اس سب کے باوجود بھی میں ہمیشہ اسی ہوائی کمپنی کا چناؤ کرتی ہوں، اسی ہوائی کمپنی کو سفر کے لیے چنتی ہوں، کیونکہ اس کی نشست آرام دہ ہے اور اس کا عملہ تمیزدار ہے۔ تو کہتی ہیں خیر میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور اس سفر میں سب سے پہلے ہم نے کلکتہ میں قیام کیا۔ کلکتہ میری جائے پیدائش ہے، حالانکہ صرف 1 سال کی شیر خوار وہاں سے میں یہاں آ گئی تھی، لیکن پھر بھی اس جگہ سے مجھے قدرتی محبت ہے، اور اس کو دیکھنے کا ارمان ہمیشہ مجھے دھکے کھلواتا ہے یا ہمیشہ مجھے دکھی کرتا ہے، کیونکہ جب بھی میں کلکتہ جاتی ہوں وہاں پہ مجھے مفتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سی مجھے خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا جب میں اس سفر پر روانہ ہوئی، ہوائی کے سفر پر روانہ ہوئی، تو ایئرپورٹ سے لے کر پولیس اسٹیشن تک میرا اور میرے جیسے مختلف دوسرے مسافروں کا جو حال ہوا اسے بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک کسی بھی شریف انسان کو کلکتے نہ لے کے جائے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اگر مرزا غالب نے کلکتے میں کچھ دیکھا یا وہ کلکتے کی اتنی تعریف کرتے تھے تو وہ کسٹم آفیسر اور بنیا پولیس سے پہلے دیکھا ہوگا، کہ انہوں نے جب کلکتے کو دیکھا ہوگا اس وقت وہاں پہ کسٹم پولیس اور بنیا پولیس والے موجود نہیں ہوں گے، کیونکہ کلکتے کا اور پاکستان کی پولیس کا ایک ہی حال ہے، جب تک وہ رشوت نہ لیں وہ کسی کا کام نہیں کرتے، اور انسان کو اپنا کام کروانے میں، جائز کام کروانے میں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے تیسے اس سب سے انہوں نے جان چھڑائی اور ہانگ کانگ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ وہاں جا کر وہ کافی خوش ہوتی ہیں، کافی تازہ تم محسوس کرتی ہیں، اور ٹوکیو کے لیے روانہ ہوتی ہیں۔ ٹوکیو کے لیے جب وہ روانہ ہوتی ہیں تو ٹوکیو کے سفر کے دوران انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی مشکل تو یہ کہ پین ایم دراصل امریکہ کی ایک ہوائی کمپنی کا نام ہے، اور پین میں جب وہ سوار ہوئیں تو وہ جہاز 4 گھنٹے تک تو لرزتا رہا، اور انہیں بھی لرز آتا رہا۔ ساتھ بیٹھا ہوا جاپانی تاجر ان سے بولا اور انہیں تسلی دینے لگا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جب وہ ٹوکیو سے ہوائی جائیں گی تو ہوائی ایسے اجلے گا جیسے چھاچھ میں گھی ہو۔ اب یہاں پر پھر ضرب المثل کا استعمال ہوا ہے۔ تو جب وہ یہ سنتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ وہ فوراً ارادہ کرتی ہیں کہ میاں کو ہوائی ہی رہنے دیتی ہوں، اور میں ٹوکیو واپس ان کا انتظار کرتی ہوں، ٹوکیو میں ہی رہ کر ان کا انتظار کرتی ہوں۔ لیکن پھر وہ انہیں گھومنے پھرنے کا بھی شوق تھا، سیاحت کا بھی شوق تھا۔ تو جب انسان کو کوئی شوق ہو تو وہ اس شوق کے پیچھے کسی بھی خطرے کو مول لے لیتا ہے، یعنی کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، تو وہ اپنے شوق کے آگے اس خطرے کو بھی مول لے لیتی ہیں اور اس جہاز میں بیٹھ جاتی ہیں، اور اللہ پاک سے دعا کرنے لگتی ہیں کہ اللہ ان کی عزت رکھ لے اور خیر سے ان کا پورا سفر ہو۔ تو
ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے اور ان کی مراد ایسے پوری ہوتی ہے کہ ان کا سفر آسمانوں میں ریشم کی طرح گزر جاتا ہے، یعنی اتنی آسانی سے گزرتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اتنے خوشگوار 6 گھنٹے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں گزارے، ان کا یہ سفر اتنا خوشگوار گزرتا ہے۔ تو پہلے پیراگراف میں ہمیں وہ اپنے کراچی سے لے کر ہوائی تک کے سفر کے بارے میں بتاتی ہیں کہ اس سفر کے دوران سب سے پہلے انہوں نے کلکتہ میں قیام کیا، کلکتہ میں قیام کرنے کے بعد وہ ہانگ کانگ روانہ ہوئیں، ہانگ کانگ سے وہ ٹوکیو کے لیے روانہ ہوئیں اور ٹوکیو سے وہ ہوائی کے لیے روانہ ہوئیں، اور اس سفر کے دوران انہیں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جب وہ ہوائی پہنچتی ہیں، اب دوسرا پیراگراف ہم شروع کرتے ہیں اور دوسرے پیراگراف کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں، تو اب ہمیں وہ بتائیں گی کہ جب وہ ہوائی پہنچتی ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ دوسرے پیراگراف کا آغاز کچھ اس طرح سے ہے کہ رات کو 10 بجے ہمارا جہاز ہوائی کے دارالسلطنت ہونولولو میں اترا، میاں کو تار دے دیا تھا، امید تھی کہ ہوائی اڈے پر ہار لے کر پہنچیں گے۔ اب جیسا کہ اس پیراگراف کے آغاز میں بیگم اختر ریاض الدین ہمیں بتا رہی ہیں کہ رات کے 10:30 بجے ان کا جہاز ہوائی کے دارالسلطنت ہونولولو میں اترا تھا اور انہوں نے اپنے میاں کو خط بھیج دیا تھا جس میں انہوں نے اپنے آنے کی اطلاع دی تھی کہ وہ کس وقت ہونولولو میں یعنی ہوائی پہنچ جائیں گی۔ تو وہ زمانہ خط کا زمانہ تھا، تب اتنی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ فون کر کے اپنے ہسبینڈ کو اسی وقت اطلاع دیتی کہ وہ کس وقت آ رہی ہیں یا وہ پہنچ چکی ہیں۔ یہ 90s کے دور میں یعنی کہ 1900 کے دور میں لکھا ہوا سفر نامہ ہے، تو اسے پڑھ کے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اس وقت کے سفر کے دوران لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ انہیں امید تھی کہ ہوائی اڈے پر ان کے میاں یعنی کہ بیگم اختر ریاض الدین کے شوہر ان کے لیے ہار لے کر پہنچیں گے۔ ہار لے کر پہنچنے کا مقصد یہ ہے، اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ ہوائی کی جو ریاست ہے وہ پھولوں سے بھری پڑی ہے، اس میں مختلف قسم کے پھول موجود ہیں اور یہ ریاست پھولوں کی وجہ سے مشہور ہے دنیا بھر میں، اور پھول جو کہ محبت کا، دوستی کا پیغام دیتے ہیں اور محبت اور دوستی کی علامت ہیں، تو ہوائی میں جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا استقبال پھولوں سے کیا جاتا ہے، اور یہ جزیرہ ہوائی کی ایک رسم دیرینہ ہے۔ رسم دیرینہ ایک پرانی رسم ہے کہ وہاں پہ آنے والے مہمانوں کا استقبال ہمیشہ پھولوں کے حسین گجروں سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے بیگم اختر ریاض الدین کی بھی یہ خواہش تھی کہ اور کوئی نہ صحیح، کم از کم ان کے میاں ہی ان پر پھول نچھاور کرنے پہنچ جائیں، لیکن میاں ریاض الدین حسب معمول یعنی کہ ہمیشہ کی طرح غائب۔ رات کا وقت تھا، بیگم اختر ریاض الدین کو ان کا پتہ بھی معلوم نہیں تھا، اور بیگم اختر ریاض الدین کہتی ہیں کہ ان کے میاں بلی کی طرح 3 گھر تبدیل کر چکے تھے۔ یہاں پر پھر ضرب المثل کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ بلی کسی ایک گھر میں ٹک کر نہیں رہتی، وہ کبھی ایک گھر میں کبھی دوسرے گھر میں۔ اسی طرح وہ طنز کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ان کے میاں بھی اسی طرح کئی گھر تبدیل کر چکے تھے۔ ہوائی کی یونیورسٹی میں فون کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسٹ ویسٹ سینٹر سے پوچھو۔ اتنے میں ایک ٹیکسی والا آ گیا اور میں وہاں تک، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو وہاں تک لے جاتا ہوں ایسٹ ویسٹ سینٹر تک، پھر باقی دیکھا جائے گا۔ ہائی رائز ہاسٹل پہنچے تو وہاں پر اونچی اونچی عمارات میں بتیاں جل رہی تھیں، لائٹس جل رہی تھیں اور طلبہ پڑھ رہے تھے، لیکن بیگم اختر ریاض الدین کے میاں اب بھی غائب تھے۔ اب بیگم اختر ریاض الدین غصے اور پریشانی کا شکار ہو گئیں کہ اتنی رات کا وقت ہے اور ان کے میاں انہیں مل نہیں رہے، اور یہ کیسا استقبال ہے کہ ان کے میاں موجود ہی نہیں ہیں اور وہ اس طرح سے اکیلی رات کے اس وقت ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ رات کے 12 بجے 3 مہینے بعد بیوی آئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ مطلب ان کے غصہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، بیوی اتنے عرصے کے بعد آئی ہے، لیکن ان کے میاں کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ابھی تک انہیں لینے نہیں پہنچے۔ اتنے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کار لڑکیوں سے لندی بھندی
چیختی چلاتی آن کا رکی ہے۔ انجان شکلوں نے ان کے گلے میں ہار ڈالے۔ پیچھے ایک اور کار، اس میں گٹار پر کچھ نوجوان ہوائی کے گیت گاتے ہوئے اترتے ہیں اور ان نوجوانوں میں چھپے ہوئے میاں ریاض الدین مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں حسب معمول برستی، ان کی سہیلیوں نے سمجھایا کہ تار پڑنے میں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ہوائی کا وقت جاپان کے وقت سے 24 گھنٹے پیچھے ہے، اس لیے اکثر تاریخوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ بیگم اختر ریاض الدین نے جل کر کہا کہ اصل گڑبڑ تو ہماری شادی کی تاریخ سے شروع ہوئی تھی۔ بہرحال خدا کا شکر ادا کیا، ٹیکسی والے کا شکریہ ادا کیا، پھر گھر روانہ ہوئے۔ اب یہاں پر بیگم اختر ریاض الدین طنز کا اظہار کرتی ہیں اور تھوڑا سا بے تکلف اور مزاحیہ انداز اپناتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب ایک لڑکیوں کی لدی پھندی ہوئی گاڑی آئی اور انجان شکلوں نے ان کے گلے میں ہار ڈالے، اور اسی طرح ایک اور کار جس میں نوجوان لڑکے گٹار بجا رہے تھے اور ہوائی کے گیت گاتے ہوئے آ رہے تھے، ان کے پیچھے میاں ریاض الدین مسکراتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ جب بیگم اختر ریاض الدین نے اپنے میاں کو دیکھا تو وہ ان پر غصہ ہو گئیں، اور بیگم ریاض الدین صاحب کی سہیلیوں نے انہیں سمجھایا کہ آپ ان پر غصہ نہ ہوں، بلکہ یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ جاپان اور ہوائی کا جو وقت ہے وہ 24 گھنٹے پیچھے ہے، اس لیے اکثر تاریخوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اکثر اس بات میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں مسافر کہ وہ کچھ ٹائم بتاتے ہیں اور میزبان کچھ وقت سمجھتے ہیں۔ تو بیگم اختر ریاض الدین جل کر انہیں جواب دیتی ہیں کہ اصل گڑبڑ تو ان کی شادی کی تاریخ میں ہو گئی تھی۔ بہرحال وہ اس قصے کو یہیں پہ ختم کرتی ہیں اور ٹیکسی والے کا شکریہ ادا کرتی ہیں اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ آج کا لیکچر یہاں تک ہی ہوگا، اس سے آگے چیپٹر ہم دوسرے لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔